अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तलबा व तालिबात को मुबारकबादी के साथ समेदा ई कली का प्रोग्राम जमात शशुम मजमून समाजी साइंस के दूसरे वक्फे में इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ आप तमाम इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करेंगे। आइए आज का इस वक्फे का आगाज़ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के इस शेर से शुरू करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। बच्चों, हमने पिछले वक्फे में बहुत सारे नुकात पर रोशनी डाली है। कुछ मवाद को हम इस वक्फे में इयादा करते हैं जिसमें कौमी अलामत के बारे में बहुत सारे नुकात पर बहस किया गया था। आइए उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कौमी परचम से क्या मुराद है? बच्चों, कौमी परचम से क्या मुराद है? कौमी परचम किसे कहते हैं? बताइए। जी हाँ, कौमी परचम एक कौमी निशान या झंडा होता है। कौमी परचम आज़ादी, हुब्बुल वतनी, एकजहती और एहतराम की निशानदही करता है। झंडा जब सुतून पर लहराया जाता है तो हर शहरी के दिल में एहतराम का जज्बा उभर आता है। आज़ाद भारत का तिरंगा झंडा और उसकी वजाहत जो हमने पिछली जमात में, पिछली वक्फे में इसके बारे में वजाहत कर चुके हैं। आइए, हमारे झंडे में 3 रंग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर जाफरानी, दरमियान में सफ़ेद और नीचे गहरा सब्ज रंग पाया जाता है। सफ़ेद रंग के दरमियान नीले रंग का पहिया होता है। ये चक्र में 24 लकीरें हैं। चक्र का कुतर सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। आइए, झंडे की बनावट, झंडा मुस्ततील नुमा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का तनासुब 3:2 है। तीनों रंग की पट्टियां हम मसावी होती हैं। झंडे का कपड़ा सूती और रेशम से बना हुआ होता है। कौमी झंडे के खुसूसियात। कौमी झंडे के खुसूसियात, कौमी झंडे के रंग किस बात की निशानदेही करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। जाफरानी रंग इसार व कुर्बानी की तरफ इशारा करता है। सफ़ेद रंग सच्चाई, अमन और पाकीज़गी की अलामत है। सब्ज रंग हरी भरी ज़मीन की अलामत है। ज़िराअत, सनती तरक्की का निशान है। दरमियान का चक्र सारनाथ के अशोक के सुतून से लिया गया है। अशोक चक्र मुसलसल चलते रहने और तरक्की की अलामत भी है। कौमी झंडे के शराइत कौन से हैं, उसके ऊपर नजरसानी करेंगे। झंडा मैला और फटा हुआ ना हो। लहराते वक्त जाफरानी रंग हमेशा ऊपर की जानिब हो। कौमी झंडे से ज्यादा ऊंचाई पर कोई दूसरा झंडा ना लहराया जाए। सुतून के आखिरी हिस्से तक चढ़ाकर लहराया जाए। हमेशा सूरज तुलू होने के बाद लहराया जाए और सूरज गुरूब होने से पहले उतारा जाए। कौमी शौक मनाते वक्त झंडे को आधी ऊंचाई पर लहराना चाहिए। झंडे को दाएं हाथ में पकड़कर चलना चाहिए। झंडे को जमीन पर ना रखें। मंदरजा बाला तमाम नुकात हमने पिछले वक्फे में हासिल कर चुके हैं। आइए एक सरगर्मी के साथ अपनी मालूमात में इजाफा करते चलें। मंदरजा झील खानापुरी कीजिए। आइए, यहाँ पे चंद सवालात हैं, उन चंद सवालात की तरफ हम नजर दौड़ाते हैं। पहला सवाल, कौमी झंडे के 3 रंग। दूसरा सवाल, अशोक चक्र के लकीरें कितनी हैं। तीसरा सवाल, कौमी गीत को दस्तूर ने मंजूरी कब दी। चौथा सवाल, कौमी गीत गाते वक्त कितना वक्त दरकार है। सवाल नंबर 5, कौमी गीत की जुबान कौन सी है। बच्चों, इन सवालात के जवाबात से पहले मैं आपको एक अपील करता हूं कि प्लास्टिक के परचम इस्तेमाल ना करें। आइए अब जवाबात की तरफ चलते हैं। कौमी झंडे के 3 रंग कौन से हैं, कौन बताएंगे बच्चों? जी हाँ, जाफरान, सफेद और सब्ज। दूसरा सवाल, अशोक चक्र के लकीरें कितनी होती हैं। जी बताइए।
جی ہاں، 24 لکیریں ہوتی ہیں۔ تیسرا سوال، قومی گیت کو دستور نے منظوری کب دی؟ جی بتائیے۔ جی ہاں، 1950 میں جو ہے قومی گیت کو دستور نے منظوری دی۔ سوال نمبر 4، قومی گیت گانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ 52 سیکنڈ۔ صحیح بات ہے۔ آئیے آخری سوال، قومی گیت کی زبان کون سی ہے؟ کون بتائیں گے؟ جی ہاں، قومی گیت کی زبان کون سی ہے؟ بنگالی زبان ہے۔ تو چلیے بچوں، آپ نے جو ہے بخوشی جو ہے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اب آئیے ہمارا آگے کا جو مرحلہ ہے، ہماری قومی نشان، ہم ہمارے قومی نشان کے متعلق جو ہے معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے قومی نشان پر غور کریں۔ یہ سارناتھ کے اشوک کے ستون کے اوپری حصے کی نقل ہے۔ بدھ گیا میں شیر پائے جانے کی وجہ سے اسے شیر بدھ گیا کہا جاتا ہے۔ سارناتھ کا شیر بدھ گیا ہمارا قومی نشان ہے۔ آئیے اشوک ستون پر غور کریں۔ بچوں، یہ اشوک ستون ہے، اس پر تھوڑا غور کیجئے۔ چاروں سمت شیر، جو آپ کو یہ نشان دکھایا جا رہا ہے وہاں پہ چاروں سمت شیر ہیں۔ آگے جو نشان دکھایا جا رہا ہے یہ گھوڑا ہے۔ آگے دیکھیے یہ جو نشان دکھایا جا رہا ہے یہ چکر ہے۔ پھر آگے دیکھیے یہ ہاتھی ہے۔ پھر آگے دیکھیے یہاں پہ جو نشان دکھایا جا رہا ہے یہ بیل ہے۔ اسی طرح سے اس اشوک ستون کے اندر 4 سمتوں والا شیر، گھوڑا، چکر، ہاتھی، بیل، یہ تمام ہمارے اشوک ستون پہ موجود ہیں۔ آئیے آگے اور تھوڑا ہم قریب سے اس کو دیکھیں گے۔ یہ ہے بیل کا نشان، یہ ستون ہے مکمل۔ پھر آگے دیکھیے یہاں پہ ہاتھی ہے، یہ والا جو ہے یہاں پہ گھوڑا ہے، آخر میں دیکھیے یہ اشوک چکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں بچوں آپ نے ان تصاویر میں قریب سے ان نشانات کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ آگے چلیے، بنیادی سنگ تراشی کا مجسمہ 4 شیروں پر مشتمل جو 4 سمتوں کی طرف رخ کر کے تخت پر کھڑے ہیں۔ تخت گول ہے، چاروں سمت میں 4 چکر ہیں۔ ان چکروں کے درمیان ہاتھی، بیل، گھوڑا، شیر کی تصویریں ہیں۔ تخت کے چکر کو دھرم چکر کہا جاتا ہے۔ ہمارے قومی پرچم میں سفید پٹی کے درمیان یہی چکر کا نشان موجود ہے۔ آئیے یہ جو یہاں پہ تصویر دکھائی جا رہی ہے یہ حقیقی سارناتھ کے جگہ سے لی ہوئی شکل ہے، یہ تصویر ہے۔ بچوں اسے غور سے دیکھیں۔ چلیے آگے کی طرف۔ بھارت سرکار نے 26 جنوری 1950 میں ہمارے قومی نشان کو تسلیم کیا۔ تصویر میں صرف 3 ہی شیر نظر آتے ہی ہیں۔ تخت کے نیچے ستیمیو جیتے، سچ کی ہی جیت ہے، یہ دیونگری رسم الخط میں لکھا ہوا ہے جو اپنشد سے لیا گیا ہے۔ بچوں جو تصویر یہاں بازو دکھائی گئی ہے آپ نے اس کو دیکھا ہی ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر، آپ نے اپنے ابا جان کے پاس جو روپے ہوتے ہیں، جو نوٹ ہوتی ہے، اس نوٹ پہ ہم اس نشان کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو نیچے لکھا ہوا ہے ستیمیو جیتے، سچ کی ہی جیت ہوتی ہے، اس طرح سے اس میں لکھا ہوا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ آئیے اب ہمارے دیش کے قومی جانور، قومی پرندے کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں۔ شیر ہمارا قومی جانور ہے، دیکھنے دلکش و سنجیدہ اور طاقتور ہے۔ بچوں جو تصویر دکھائی جا رہی ہے یہ ہمارے دیش کا قومی جانور ہے۔ کون سا؟ جی ہاں، شیر جو ہے ہمارا قومی جانور ہے۔ آگے چلیے، ہمارا قومی پرندہ کون سا ہے؟ جو تصویر میں دکھائی جا رہی ہے یہی ہمارا قومی پرندہ ہے۔ مور ہمارا قومی پرندہ ہے، اس کے پر سرخ اور زرد رنگ سے ملے جھلے ہیں، سر پر تاج جیسی قلگی دیکھنے میں نہایت خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ آئیے
ان کے ساتھ ساتھ ایک سرگرمی جو سوالات کے ذریعے ہم یہاں پہ کریں گے تاکہ معلومات میں اور اضافہ ہو جائے۔ چلیے پہلا سوال، ہمارا قومی نشان کیا ہے؟ بتائیے بچوں، ہمارا قومی نشان کیا ہے؟ جی ہاں، ہمارا قومی نشان سارناتھ کا شیر بدھیا ہے۔ آگے آئیے دوسرا سوال، اشوک چکر میں کتنے لکیریں ہوتی ہیں؟ بتائیے، اشوک چکر میں کتنے لکیریں ہوتے ہیں؟ اشوک چکر میں 24 لکیریں ہوتی ہیں۔ تیسرا سوال، اشوک چکر کو کیا کہا جاتا ہے؟ بتائیے، اشوک چکر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشوک چکر کو دھرم چکر بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 تختے سیاہ پر دیکھیے، ہمارا قومی جانور کون سا ہے؟ بتائیے بچوں، ہمارا قومی جانور کون سا ہے؟ ہمارا قومی جانور شیر ہے۔ جی ہاں، ہمارا قومی جانور شیر ہے۔ آئیے آخری سوال، سوال نمبر 5 پر آتے ہیں، ہمارا قومی پرندہ کون سا ہے؟ بتائیے بچوں، ہمارا قومی پرندہ کون سا ہے؟ جی ہاں، ہمارا قومی پرندہ مور ہے۔ چلیے، آپ نے اس سرگرمی کو مکمل طور پر مکمل کیا، آگے بڑھتے ہیں۔ قومی یکجہتی، ہم نے پچھلے وقفے میں قومی یکجہتی کے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کی ہیں اور تفصیلاً آج ہم قومی یکجہتی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ قومی یکجہتی کا مطلب ایک فرد دوسرے فرد کے بارے میں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں عداوت، حسد اور بدگمانی نہ ہوتے ہوئے سب ایک کے جذبے سے زندگی گزارنا، ہر فرد دوسرے فرد کو عزت و احترام، آپسی بھائی چارگی سے دیکھنا، تمام ایک ہی خاندان کے افراد کا جذبہ دل میں رکھنا، ذات پات، مذہب، جنس کے امتیاز کے بغیر ایک ملک کے عوام سب ایک ہیں، جذبے کو فروغ دینا ہی قومی یکجہتی ہے۔ ایک طاقتور ملک کی تعمیر کے لیے اس جذبے کو فروغ دینا ضروری ہے۔ تمام ہندوستانی ایک ہیں کہ جذبے کو مضبوط و پائیدار کرنا ہی قومی یکجہتی ہے۔ بچوں، قومی یکجہتی کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ہم ایک سرگرمی اپنے جماعتی کمرے میں کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس نظم کو اداکاری کے ساتھ آپ بھی ادا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرا بھارت مہان، دنیا میں اونچی شان، یوں نظر نہ لگانا میرے ہند کو، یوں نظر نہ لگانا میرے ہند کو، کوئی دوسرا نہیں ایسا ہندوستاں، یوں نظر نہ لگانا میرے ہند کو، یوں نظر نہ لگانا میرے ہند کو۔ گنگا جمنا سے خوبصورت سما، کھیت کھلیانوں سے دیش کی ہے حیا، ہند سے یوں نکلتی ہے گاتی ہوا، ہریالی بچھایا ہے اپنا کسان۔ میرا بھارت مہان، دنیا میں اونچی شان، یوں نظر نہ لگانا میرے ہند کو۔ گاندھی، نہرو، حمید، ان کی پرچھائیاں، اس وطن کے لیے ان کی قربانیاں، آسانی سے نہ ہم کو ملا ہے وطن، اس وطن میں چھپی ہیں کئی داستاں۔ میرا بھارت مہان، دنیا میں اونچی شان، یوں نظر نہ لگانا میرے ہند کو۔
بچوں اس شعر کے اندر جو میں آخری پڑھ رہا ہوں اس کے اندر قومی یکجہتی کی جھلک نظر آ رہی ہے. آپ بھی بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں گے. ہندو مسلم سکھ بھائی بھائی یہاں ایسے بھائی کا رشتہ ملے گا کہاں. دے رہا ہے سلامی ہند کو یہ جہاں نہ ملے گی یہ تہذیب ڈھونڈو جہاں. میرا بھارت مہان دنیا میں اونچی شان یوں نظر نہ لگانا میرے ہند کو. بہت خوب بیٹو بچوں. اب دیکھیے پیارے بچوں آپ کے یہاں پہ جو تصویر دکھائی جا رہی ہے ہمارے دیش کے اندر رہنے والے ہر مذہب کی تہذیب یہاں پہ جھلک رہی ہے. آپ کو یہاں پہ ہندو دھرم کے گرو بھی دکھ رہے ہیں, سکھ مذہب دکھ رہا ہے, مذہب اسلام دکھ رہا ہے, بدھ مذہب دکھ رہا ہے, مذہب عیسائیت بھی دکھ رہی ہے. تو یہ ہماری ہندوستان کی تہذیب ہے بچوں. ہم جو ہے ہماری اس تہذیب کو جو ہے قائم و دائم رکھنا ہے. آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں. قومی یکجہتی کی اہمیت کیوں ہے؟ ایک ملک کی عوام میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے یکجہتی بہت ہی ضروری ہے. ملکی مفاد حاصل کرنے ترقی کرنے میں ملک کی عوام سب ایک ہے کا جذبہ ابھارنے کے لیے یکجہتی بہت ضروری ہے. یکجہتی ملک کے تحفظ بھائی چارگی اور یگانگیت کے لیے ضروری ہے. آئیے ہندوستان کی ہمہ کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہندوستان کے مختلف قدرتی وسائل, مختلف اقسام کے جاندار اور عوامی طرز زندگی کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں. مختلف قدرتی وسائل ہمارے ہندوستان میں بلند پہاڑی سلسلے اور بہت لمبی ندیاں و دریا, وسیع میدان پائے جاتے ہیں. اسی طرح شدید سرد اور گرم علاقے پائے جاتے ہیں. گرم ریگستان ہیں, گھنے جنگلات, ٹھنڈے جھیلیں, گرتے آبشار, دلوں کو موہ لینے والے سمندری کنارے, چھوٹے چھوٹے جزیرے ہمارے لیے قدرت کی دین ہیں. آئیے بلند پہاڑی سلسلے. بلند پہاڑی سلسلے جو ہماری ہندوستان کی خوبصورتی کو بڑھانے میں مددگار ہیں. بچوں دیکھیے یہ بلند پہاڑی سلسلے ہیں. اسی طرح سے لمبی ندیاں و دریا جو ہماری ہندوستان کی سرزمین کو جو ہے ہریالی میں بکھیر دیا ہے. آگے دیکھیے جنگلات اور ٹھنڈی جھیلیں جو یہاں پہ تصویر میں بتائی جا رہی ہیں بچوں. اور آگے دیکھیے ریگستان و آبشار جو ہندوستان کی خوبصورتی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح سے آگے دیکھیے جزیرے جو ہندوستان کی خوبصورتی میں اور چار چاند لگاتے ہیں. آگے آئیے اسی طرح سے مختلف جاندار. ہمارے ہندوستان میں کثیر تعداد میں جاندار پائے جاتے ہیں. اتنی کثیر تعداد بہت کم ملکوں میں پائی جاتی ہیں. آگے دیکھیے اسی طرح سے اب تک 47,000 سے زائد نباتات کی نشاندہی کی گئی ہے. ملک میں تقریباً 90,000 سے زائد مختلف جانور پائے جاتے ہیں. ان میں 1,232 قسم کے پرندے, 2,546 قسم کی مچھلیاں شامل ہیں. یہ رنگ برنگے زندگی کی ہندوستان کا سرمایہ ہیں. آئیے اسی طرح سے آگے کی طرف چلتے ہیں. مختلف نوع انسان جو ہندوستان میں بستے ہیں. وسیع ہندوستان میں مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے انسان کا رنگ و روپ, جسمانی ساخت, زبان, لباس, غذا, رسم و رواج, مذاہب مختلف ہیں. ان تمام کا لطف مزہ لینے, آنکھوں میں سما لینے کے لیے پورا ملک گھومنا چاہیے. آئیے زبان, لباس, رسم و رواج اور مذہب کی ایک تصویر یہاں پہ دیکھتے ہیں. جو بچوں نے یہ لباس پہنے ہوئے ہیں یہ ہر مذہب کو درشاتے ہیں, ہر مذہب کی جو ہے شناخت کرتے ہیں. دیکھیے کس طرح کی تہذیب ہمارے ہندوستان کی ہے. آگے آئیے اسی طرح سے
رسم و رواج اور مذاہب کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بچوں، جو تصویر دکھائی جا رہی ہیں یہ ہندوستان کے اندر منائے جانے والے ہر مذہب کے تہوار ہیں۔ چلیے آگے اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ غذا و تہذیب، غذا کس طرح کی ہوتی ہے، ہندوستان کے رہنے والوں کی غذا کس طرح کی ہے؟ یہاں پہ دیکھیے آپ تصویر میں، اور بازو میں ایک تہذیب کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی غذا اور ہندوستان کی تہذیب کو دکھا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اسی طرح سے۔ زبانیں، ہمارے ہندوستان کے اندر کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو تصویر آپ کے سامنے بتائے جا رہے ہیں اس کے اندر ہندی ہے، کنڑ ہے، پنجابی ہے، مراٹھی ہے، تیلگو ہے، کشمیری ہے، ملیالم ہے، بہت سارے جتنے اسٹیٹس ہیں، جتنی ریاستیں ہیں ہمارے دیش کے اندر، اتنی زبانیں یہاں پہ بولی جاتی ہیں۔ چلیے اسی طرح سے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ کثرت میں وحدت، مختلف زبانیں، تہذیب، مذاہب میں یقین رکھنے والی عوام، طرز زندگی کثیر تہذیبی کہلاتی ہے۔ ہندوستان ایک کثیر تہذیبی ملک ہے جو دنیا کی دوسری بڑی آبادی رکھتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے بھی ہمارے ملک میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہر فرد اپنی پسند کا مذہب اختیار کر سکتا ہے، اپنے پسند کی علاقائی زبان میں بات چیت کرتے ہوئے سماجی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے۔ ان تمام اختلافات کے ساتھ عوام ہندوستان میں متحد زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے ہم یہاں کثرت میں وحدت دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے قومی یکجہتی کے لیے مضر نکات، یعنی قومی یکجہتی کے لیے نقصان پہنچانے والے وہ کون سے نکات ہیں جو قومی یکجہتی میں نقصان پہنچاتے ہیں؟ سب سے پہلے فرقہ پرستی۔ فرقہ پرستی کا مطلب دوسرے ذاتوں کے خلاف اپنی ذات کو برتر سمجھنا، اپنی ذات کو دوسری ذات کے خلاف بھڑکانا ہی فرقہ پرستی ہے۔ فرقہ پرستی ایک جہتی کے لیے ضرر رساں ہے۔ بدقسمتی سے آج فرقہ پرستی تمام علاقوں میں پھیل گئی ہے، جس سے تنگ نظری، تعصب پھیل رہا ہے جو ایک جہتی کے لیے مضر ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ یکجہتی کے لیے مذہب بھی ایک مضر اثر رکھتا ہے۔ دوسرے مذاہب سے اپنے مذہب کو بہتر سمجھنا، صرف اپنے مذہب کے لیے جھگڑا کرنا مذہبی فرقہ پرستی کہلاتی ہے۔ مذہبی فرقہ پرستی امن غارت کرتی ہے، اس سے جان و مال کا نقصان کے علاوہ عوام کے درمیان دوستی، بھائی چارگی ختم کرتی ہے، مختلف مذاہب کے لوگوں میں تعلقات کو ختم کر کے ملک کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ آئیے آگے علاقائیت کے بارے میں دیکھیں گے، یہ کس طرح سے یکجہتی کے اندر مضر اثر کرتا ہے۔ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والا ایک اور نقطہ علاقائیت ہے۔ کسی فرد میں صرف اپنے علاقے سے محبت، عقیدت و تنگ نظری کے جذبات ہی علاقائیت کہلاتا ہے، لیکن دستور کے مطابق ہمارے ملک میں کئی ریاستوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے علاقائی زبانیں، تہذیب و انتظامیہ بھی اہم ہے۔ اسی لیے ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچانے والے علاقائیت صحت مندانہ نہیں کہی جا سکتی۔ ہم پہلے ہندوستانی، بعد میں ایک ریاستی یا علاقے کے شہری ہیں، اس کو سمجھ لیں تو علاقائیت کا جذبہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ علاقائیت انفرادیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر علاقائیت انفرادیت کے جذبے کو فروغ دے گا تب قومی یکجہتی کو دھکا پہنچے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ان تمام نقطوں کو، ان تمام مواد کو ہم نے حاصل کیا، اب ہم اپنا محاسبہ کریں گے بچوں۔ چلیے میں سوالات کے ذریعے آپ تمام کا محاسبہ کرتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، قومی نشان کو کب تسلیم کیا گیا؟ سوال نمبر 2، ہمارے قومی جانور اور قومی پرندہ کون سا ہے؟ سوال نمبر 3، قومی یکجہتی سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 4، قومی یکجہتی کی اہمیت کیا ہے؟ سوال نمبر 5، قومی یکجہتی کے مضر اثرات کون سے ہیں؟ بچوں یہ تمام سوالات کے جوابات آپ سمجھ چکے ہیں۔ آئیے ہم اس وقفے کی آخری کڑی گھر پر کام مندرجہ بالا سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سوالات کے جوابات تفصیل سے لکھ کر لائیں۔ میں سمجھتا ہوں بچوں آپ تمام آج کے اس وقفے میں کافی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ شکریہ کے ساتھ جناب محمد غوث
صدر مدرس سرکاری ہائر پرائمری اسکول اردو بھنڈار کنٹا اور تعلقہ اوراد ضلع بیدر۔ جے ہند، جے کرناٹکا۔